अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीज शाह नावल्स पे। आज भी मैं तकरीबन जल्दी ही आ गई हूँ। इसको लेट तो नहीं बोल सकते ना, लेट तो वो होता है रात के 2 या 3 बजे दूँ, वो लेट होता है। ये 9, 10, 11, 12 ये लेट नहीं होता, इसको लेट की लिस्ट से निकाल दें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दस्ते तारीम की किस्त नंबर 88। लेकिन इससे पहले आप सबका थैंक यू सो मच इतने सारे लाइक्स देने के लिए। यार आप, मुझे उम्मीद नहीं है आप लोग इतने सारे लोग लाइक कर रहे हो या यूट्यूब की तरफ से मुझे मुफ्त में लाइक मिल रहे हैं। सच्ची सच्ची बताना। खैर, अभी मैं इसको रीड करती हूँ। कसम से आज मेरा बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। एक तो सारा दिन रोज़ा था तो मुँह ही ज़ुबान खुश्क हो गई है, लेकिन फिर भी रीड तो करना है। इधर एक तो भाई हवाएं चल रही हैं, हवाएं रुकती हैं तो मच्छर आके कुत्ते की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। कसम से कान के बीच में वो जो सुर बजती है ना, यार आपको तो पता ही होगा, आपके भी तो बजती ही होगी ना। सारे इंसान एक बराबर ही होते हैं, और आजकल जो देसी लोग हैं मेरी तरह, उनके तो ज़्यादा बजती होगी। तो ऐसी आवाज़ कैसी होती है मुझे ये बताइए, कैसे पूं इस तरह की आवाज़। खैर, मैं क्या बेकार बातों में लग जाती हूँ रोज़। खैर, मैं रीड करती हूँ। बहुत हो गया यार, एक तो वैसे भी दिल नहीं कर रहा और ऊपर से मैं आगे पीछे की बातों में हूँ। और जिनको मेरी स्पीड स्लो लगती है वो तेज़ कर लें, और जिनको खुद रीड करना है वो खुद ही रीड कर लो। और ये जो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे करती हूँ ना, ऊपर नीचे, पता है इसको सिक्योरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग क्लियर करके बता दीजिएगा। मैंने कभी इसको बोला ही नहीं, मैंने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मुझे बता दीजिएगा क्या बोलते हैं। और वो ये मैं खुद जानबूझकर करती हूँ, ये अपने आप नहीं होता। ये बताना था। अब बहुत होगी बातें, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये ऊपर तो पहुँच जाए। चलें जी। दस्ते तारीम किस्त नंबर 88, तहरीर अरीज शाह। वो रात को बहुत देर से घर आया था। कमरे में आया तो दर सो रही थी। एक नज़र इसके हसीन सरापे को देखता वो फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो अब भी इसी तरह सो रही थी। दारम साईं के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। इसके माथे पर लब रखता वो इसके पास ही लेट गया। जब से ये खुशखबरी इसे मिली थी वो बहुत खुश रहने लगा था। हर वक्त इसके सोचें अपने बच्चे की तरफ ही लगी रहती। वो दर की तरफ और दर की तरफ वो कितनी हसीन होती जा रही थी। जब से इसे माँ बनने की खबर मिली थी, इसके चेहरे पर ममता का निखार आ गया था, जो इसे दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत बनाता जा रहा था। इसके पास लेटा वो मुसलसल इसका चेहरा देख रहा था। वो इसे जगाते हुए बिल्कुल भी बात नहीं करता था, बल्कि मुकम्मल नज़रअंदाज करता था। वो इस पर मुकम्मल तौर पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो चाहता था कि वो इसे मनाए, लेकिन वो इसे मनाने की बजाय बस 1-2 बातें ही बार बार दोहरा रही थी कि इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन दारम साईं की नज़र में ये बात कोई अहमियत नहीं रखती थी। दारम साईं को गुस्सा इस बात का था कि दर को इतने वक्त से परेशान किया जा रहा था, इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये सारी बातें इसने दारम से शेयर क्यों नहीं की थी? वो दारम को सब कुछ बताकर इसे एतमाद में भी ले सकती थी। न जाने कब से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसके जाने के बाद इसने माइक पर नज़र रखनी शुरू की थी, जबकि बेन कौन था कौन नहीं इसे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये तो इसे तब पता चला था जब इसने माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। इसे तब पता चला था कि बेन स्मगलिंग करता है और ड्रग्स की डीलिंग करता है, जबकि माइक भी इसके सारे कामों में इसके साथ शामिल है। और वो अपने कामों में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि अब इन्हें किसी का भी डर नहीं था। पुलिस इनके साथ थी और बड़ी से बड़ी कंपनी इन्हें ये काम लीगल तौर पर हैंडल करने का नोटिस जारी कर चुकी थी, यानी कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना आसान हरगिज़ नहीं था। ये बात जानने के बाद इसने सबसे पहले नूर के बारे में सब कुछ पता लगाया था। जब इसे पता चला था कि वो 13 साल की उम्र में किसी हॉस्टल में हतीजा नामी एक औरत के पास रहती थी, जो बाद में रिटायर होकर कहीं चली गई थी। इस औरत की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके दारम सबसे पहले इस औरत से मिला था, जहां इस औरत ने इसे नूर के बचपन के बारे में सब कुछ बताया था।
نور کا بچپن بہت مشکل گزرا تھا، اس نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن جس چیز نے دارم کو سب سے زیادہ غصہ دلایا تھا وہ مائک کی نیت تھی۔ نور کے گھر چھوڑنے کے پیچھے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ مائک نے اس پر ریپ اٹیمپٹ کیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اپنی ماں سے دور ہو گئی تھی۔ یہ جان کر دارم کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن مائک پر اس کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اسی رات اپنے آدمیوں سے کہہ کر مائک کو وہاں سے اٹھوا لیا تھا۔ وہ کیسے پاکستان پہنچا، کس طرح سے دارم تک پہنچا، کوئی نہیں جانتا تھا سوائے دارم اور انصر کے۔ اس نے صرف نور کی ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی اور معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دارم اسے صرف اور صرف نور کا بدلہ لینے کے لیے لایا تھا۔ وہ جب یہ سوچتا کہ مائک نے اس کی نور کو غلط طریقے سے چھوا تھا، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا اور اپنا غصہ وہ ہر طریقے سے اس پر نکالتا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک در کا ہاتھ اس کے سینے پہ آ رکا۔ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہی جیسے وہ ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر چیز بھول گیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتا، وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتا، دوبارہ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ وہ ناراض تھا اس سے، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ جب پاس ہوتی تھی تو وہ ہر ناراضگی، ہر غصہ بھول جاتا تھا۔ بس پتہ ہوتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی در اس کے پاس ہے۔ طاہر سائی نے آج سارا دن مجھے فون نہیں کیا۔ پتہ نہیں ٹائم پر میڈیسنز بھی لی ہوں گی یا نہیں۔ صبح سے نکلے ہیں گھر سے، اب تک کوئی خبر نہیں۔ رات کے 12 سے اوپر ہو رہا ہے وقت۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن اب اسے اس کے انتظار کرنے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ جب تک ساحر شاہ گھر واپس نہ آ جاتا وہ تب تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے 2-3 بار اسے فون کیا تو اس نے فون اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن بزی ہوں گے سوچ کر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کب تک بزی رہنے کا ارادہ ہے ان کا، مجھے بات کرنی چاہیے۔ اس نے بار بار فون ٹرائی کرنا شروع کیا جب اسے اپنے ہی کمرے کے دروازے سے وہ اندر داخل ہوتا نظر آیا، مطلب کہ جان بوجھ کر اس کی کال نظر انداز کر رہا تھا۔ زاوش نے اسے گھور کر دیکھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ یہاں 3-4 گھنٹوں سے مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے بار بار فون کر رہی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں کتنے گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کو بار بار فون کر رہی ہوں، لیکن آپ نہ تو میرا فون ریسیو کر رہے ہیں اور نہ ہی میرے میسیجز کا جواب دے رہے ہیں، اور یہاں کتنی دیر سے بیٹھی ہوں اندازہ بھی ہے آپ کو؟ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مجھے جواب دیے بنا اندر کیسے چلے گئے؟ وہ حیرت سے اس کے پیچھے تک آئی تھی۔ اس قدر توہین پر زاوش کو نیکسٹ لیول کا غصہ آیا تھا۔ وہ بھلا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ بھی ساحر شاہ تھا جسے انتظار کروانے میں بے حد مزہ آتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اسے یوں ہی باہر ٹہلتے پایا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی جسے وہ بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کرتا بیڈ کی طرف آ گیا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں میں، آپ صبح سے کہاں تھے ساحر سائی؟ میں آپ کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہی تھی، یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، میڈیسن لی بھی ہے یا نہیں، اور گھر آنے کے بعد بھی آپ مجھے ہی نخرے دکھا رہے ہیں۔ اس کے آتے ہی وہ پھر سے شروع ہو گئی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر دراز ہوتا اس کا غصے سے بھرپور یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا میرا انتظار کرنے کے لیے؟ کیا میں نے کہا تھا کہ میرے لیے پریشان ہونے کے لیے؟ نہیں نا، کھانا میں نے کھا لیا تھا اور میڈیسن بھی لے چکا ہوں، اور میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جس کی اماں بن کر تم ہر وقت سر پر سوار رہو گی، اور مجھ سے یہ جھوٹا پیار جتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کتنا پیار کرتی ہو کل رات بتا چکی ہو اپنے لبوں کو صاف کر کے۔
وہ واپس گھوم کر پھر سے اسی بات پر آ گیا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ساحر سائیں آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا تو کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ ویسے بھی سوتا ہوا اور مرا ہوا شخص ایک برابر ہوتا ہے، اسی لیے سوئے ہوئے انسان کی کوئی بات کا برا نہیں منانا چاہیے۔ اور وہ اسے مناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا نظر انداز کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تب سو رہی تھی، اب تو جاگ رہی ہو نا؟ صبح بھی جاگ رہی تھی جب میں نے تمہیں کہا تھا مجھے منانے کے لیے تمہیں میرا لمس اپنے لبوں پر محفوظ کرنا ہوگا، تو تم مجھے کس کرنے کے بجائے نیچے جا کر میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا تھا کہ روٹھے ہوئے شوہر کو کھانا ٹھوسو تو وہ خوش ہو جاتا ہے؟ اگر خوش ہوتا بھی ہے تو ساحر شاہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا۔ مجھے جو چیز چاہیے اسی کی فرمائش کرتا ہوں، اور سن لو، تم بھی میری ڈیمانڈ پر کسی اور چیز کو حاضر خدمت مت کیا کرو۔ چلو اب سائڈ لگ جاؤ، کیونکہ کس کرنے کی ہمت تو تم میں ہے نہیں، میرے منہ لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارے دن پورے ہونے والے ہیں، 26 دن کا ستیہ ناس تھا نا؟ تیار رہنا اپنے ستیہ ناس کا ستیہ ناس کروانے کے لیے۔ اور ہاں، جب تک تمہارا ستیہ ناس پورا نہیں ہوتا تب تک میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہٹو یہاں سے، سونا ہے مجھے۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے آرام سے پھیل کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ زاوش اسے منانے کی ایک ننھی سی کوشش کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کی کوشش کا وہ غلط مطلب نکالے گا، اسی لیے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی اس نے چہرہ نکال کر اسے دیکھا اور وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو ساحر نے لمحے میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ جتنی اس کی معصومیت لوٹتی تھی، اتنا خطرناک تو اس کا غصہ بھی نہیں تھا۔ جتنی جلدی اس نے ریکور کیا تھا، زاوش اتنا ہی تڑپا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اسے سمجھا پاتا کہ اس کا روٹھنا، منانا، دور رہنا صرف ایک کوشش ہے اس کے حسن سے نگاہیں چرانے کی، ورنہ جس طرح کے وہ حقوق رکھتا تھا اس سے دور رہنا اسے اپنے لیے سزا ہی لگ رہا تھا۔ مسکان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب سنان سائیں نے اسے پکارا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ اس وقت حال میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بولے سنان، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہم دونوں میں اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، یہ تو آپ نے ہی کہا تھا، اور میں جب سے یہاں آئی ہوں آپ مجھے صرف نظر انداز کیے جا رہے ہیں، تو اب ایسا بھی کیا ہو گیا کہ آپ مجھے مخاطب کرنے کی زحمت کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتی اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ سنان نفی میں سر ہلاتا ایک کاغذ اس کی طرف بڑھانے لگا۔ اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے ایک بار تو مسکان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ اگر تو ایسا تھا تو مسکان کا تو سارا کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ وہ حیرت سے کاغذ کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، جبکہ سنان شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کچھ پیپرز ہیں اور اس میں تمہارے اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ تمہیں لاہور جانا ہوگا، یہ تمہارے علاج کے لیے ہے۔ تمہارے پاگل پن کے دورے کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں۔ فکر مت کرو، فی الحال تمہیں پاگل خانے نہیں بھیج رہا، یہ ایک ہسپتال ہے جہاں پاگلوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دارم سائیں کا کہنا ہے کہ تم اب کافی بہتر ہو، اسی لیے انہیں تمہارے جلدی ٹھیک ہونے کی امید ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی، اسی لیے میں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر ہائر کیا ہے۔ تمہیں علاج کے لیے لاہور جانا ہوگا، اس حویلی سے، زرنیش سے اور مجھ سے دور۔ فکر مت کرو، یہاں پر میں تمہارے لیے گارڈز کا الگ انتظام رکھوں گا۔ دارم سائیں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہاری سیکیورٹی کو لے کر۔ اگر 3 سال تک امریکہ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھ سکتا ہوں تو پاکستان تو میرا اپنا ملک ہے، یہاں پر تو میں مکمل سیکیورٹی دوں گا، محفوظ رکھوں گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور فکر مت کرو، میں جلدی ملنے جا رہا ہوں کیلاش تمہارے والد اور بھائیوں سے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں تمہارا علاج کرنے کے لیے تمہیں لاہور لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ اپنی بیٹی اور داماد کے پیچھے پیچھے وہاں نہیں آئیں گے تمہارا قتل کرنے کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ مسکان اس کے ہاتھوں میں موجود پیپر پر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔
میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی سنان، اور آپ مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے، اسی لیے یہ ساری کوششیں چھوڑ دیں۔ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ جب تک آپ مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنا نام نہیں دیتے تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، جبکہ سنان کو اب اس بات پر پورا یقین تھا کہ وہ یہاں اس کے لیے ہرگز نہیں آئی، بلکہ سنان نہیں آئی۔ میں آج ہی دارم سائیں سے بات کروں گا، اور یقین کرو وہ بھی تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتا۔ کاغذ اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہ وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ مسکان کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھا رہے تھے۔ اگر سچ میں مجھے لاہور بھیج دیا گیا تو اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کیا بات ہے عارش سائیں، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی کال آنے پر جتنا خوش ہوا تھا، اس کی پریشان آواز پر بھی پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دارم ادا سائیں، اماں سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے روڈ پر۔ وہ چاچو سائیں کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جا رہی تھی، لیکن اچانک گاڑی کو پیچھے سے کسی کی ٹکر لگ گئی۔ نقصان زیادہ تو نہیں ہوا، لیکن اماں سائیں کے پیر پر موچ آ گئی ہے اور سر پر بھی کافی زیادہ چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ دارم سائیں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تم پریشان مت ہو عارش، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہارون چاچو سائیں وہیں پر ہیں، اور حیدر چاچو سائیں بھی جلدی ہی آ جائیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ فون بند کرنے کے بعد وہ اسے سب سے پہلے یہ خبر گھر میں سب لوگوں کو بتائی تھی۔ سب کے لیے یہ خبر بہت بڑی پریشانی بن کر سامنے آ چکی تھی۔ ابھی تو سرمد شاہ کی طرف سے وہ مکمل مطمئن نہیں ہوئے تھے کہ سارا کے ایکسیڈنٹ نے سب کو پریشان کر دیا۔ ان کا ایک پیر پوری طرح سے متاثر ہو چکا تھا، جبکہ وہ بہت ساری چوٹیں بھی آئی تھیں۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ سرمد شاہ ابھی ہسپتال میں تھے، اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تو یقیناً بات زیادہ بڑھ سکتی تھی۔ سارا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چل نہیں پا رہی۔ ایسے میں عارش سائیں اور عرب سائیں سرمد سائیں کا خیال رکھیں گے یا اپنی ماں کا؟ ان کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم ثنا کو وہاں بھیج دیں۔ ثنا کا محرم ہے عارش، نکاح ہو چکا ہے، ویسے بھی ہم نے اگلے 2-3 مہینوں میں رخصتی کرنی ہی ہے، تو ایسے مشکل وقت میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ماں بستر پر پڑی ہے، ایسے میں ان لوگوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کے گھر کو سنبھالیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ رخصتی ہم 2 مہینوں کے بعد ہی کریں گے، لیکن ابھی ثنا کو وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سارا اور سرمد سائیں کا خیال رکھ سکے۔ آج ہارون صاحب گھر واپس آئے تو زرین بیگم نے آتے ہی یہ بات کی تھی۔ زرین بیگم، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ثنا کو اس طرح وہاں بھیجنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر تو ہم رخصتی کی بات کرتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن صرف نکاح؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سائیں؟ نکاح صرف نہیں ہوتا، نکاح سے ہی تو رشتے جڑتے ہیں، اور عارش سائیں کوئی غیر نہیں ہے، عرب تو چھوٹا بچہ ہے، اسے بھی تو کوئی چاہیے۔ ماں کی حالت سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، 4 دن کے بعد اس کے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔ آپ ہی بتائیں اس کنڈیشن میں وہ اپنی پڑھائی پر کس طرح سے دھیان دے گا؟ اور میں بھی ان لوگوں کی بھلائی کا ہی سوچ رہی ہوں۔ اس گھر میں سوائے سارا کے اور کوئی عورت نہیں ہے، اور کسی بھی گھر میں ایک عورت کے وجود کی کمی ہونا بہت بری بات ہے۔ سارا خود اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ شاید وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے ثنا کی رخصتی مانگ رہی ہے۔ ہمیں خود ہی خیال کرنا چاہیے، آج نہیں تو کل ثنا کو جانا ہی ہے وہاں۔ اگر آپ کو ثنا کو اس طرح بھیجنا مناسب نہیں لگ رہا تو سارا سے رخصتی کی بات کر لیں، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ ثنا بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، گھر کی ساری بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں،
نور اور زرنیش کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے حویلی کو، کل زاوش کی طرف سے بھی ایسی خوشخبری ملے گی۔ ثنا جو سب سے بڑی ہے ابھی تک رخصتی کے نام پر گھر بیٹھی ہے، یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے نا؟ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تو ہارون صاحب نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 88۔ تو ملتے ہیں کل ایپیسوڈ نمبر 89 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، کیونکہ رائٹر کو بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ مجھے سچی میں بہت سخت نیند آ رہی ہے آج، تو میں سونے جا رہی ہوں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ تو پلیز سحری میں، افطاری میں، جب آپ کو میری یاد آئے، جب آپ میرے پیج پہ وزٹ کریں، میرے یوٹیوب چینل پہ وزٹ کریں، تو میرے لیے دعائیں ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔